جی हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा. उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे. दोस्तों, एक तरफ तो आप देख रहे हैं कि इस वक्त फ़लस्तीन और इज़राइल के हवाले से बड़ी डिस्टर्बिंग न्यूज़ हैं. अगर आप देखें यूएन में जो अभी वोटिंग हुई है उसमें 120 लोगों ने तो इस चीज़ की फेवर की है कि इसको बंद किया जाए, सिविलियंस को, जंग को बंद किया जाए, सिविलियंस को प्रोटेक्ट किया जाए. लेकिन भारत समेत दुनिया के 45 मुल्कों ने इसमें अब्सटेन किया है. 14 मुल्कों ने सिर्फ इसकी मुखालफत की है और 120 मुल्कों ने इसकी हमायत में वोट दिया है. लेकिन मैं आज जो बात करना चाह रहा हूँ वो सिर्फ इस पे नहीं है. मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि इंडिया जो है वो 26 राफेल मरीन एयरक्राफ्ट ले रहा है फ्रांस से. ये जिन लोगों को समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान का जो डिफेंस है उसको कैसे अपग्रेड करना है. और ये आप देखें कि ये जो डील है अगले कुछ महीनों में फाइनलाइज हो रही है और कहा जा रहा है कि ये अमरीकी $6 बिलियन की डील है. इसीलिए नहीं इंडिया फ्रांस ताल्लुकात मजबूत हो रहे. ये जो 26 राफेल मरीन एयरक्राफ्ट हैं, ये कहा जा रहा है कि इंडियन नेवी एयरक्राफ्ट कैरियर्स को बूस्ट करने के लिए. इंडियन नेवी एयरक्राफ्ट कैरियर्स, इंडिया जो है वो इंडियन ओशन के अंदर उसने अपने आप की जो सुपरमेसी मेंटेन करने के लिए उन्होंने पैसा लगाना शुरू कर दिया है. और मैं ये चीज़ कह रहा था कि पाकिस्तान को अपनी हमें जिस अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे हमें बड़ा मान और नाज है, उसकी मैं झलक आपको 30 सेकंड में देता हूँ. अफ़गानिस्तान के बारे में हम ये सोच रहे हैं कि वहाँ टीटीपी के ज़रिए F-16 पे हमले करें या JF-17 थंडर का इस्तेमाल करें. ईरान को हम अपना एडवर्सरी समझते हैं. चीन के साथ हमारे ताल्लुकात तो अच्छे हैं, लेकिन वो हमारी जो है ना पॉलिटिकल लीडरशिप्स आती जाती रहती हैं, वो बड़े नाराज़ हैं. फिर उनको मिलिटेंट्स के मसले हैं. एंड देन इंडिया के साथ आपके 75 साल के मसले हैं. तो पीछे रह गया पानी. सो इन पानियों की तरफ जाएं. दैट इज़ वेयर द वर्ल्ड इज़. आई एम फोकसिंग कि पानियों की तरफ जाएं, वहाँ पे दुनिया है. और ये इस्लामाबाद में जो लोग बैठे हुए हैं, ये उनको सोचने की ज़रूरत है. और जो रावलपिंडी में हमारे डिफेंस से रिलेटेड लोग बैठे हुए हैं या नेवी वाले लोग बैठे हुए हैं, इनको सोचने की ज़रूरत है. एनी हाउ, इंडियन गवर्नमेंट जो है उसने ये एक लेटर ऑफ रिक्वेस्ट फ्रेंच गवर्नमेंट को भेजा भेजा है. और ये दोनों गवर्नमेंट के दरमियान डील जो है हो रही है और ये अगले कुछ महीनों में हो जाएगी. और ये कहा जाता है कि ये इंडियन नेवी की और इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर्स की जो ऑपरेशनल स्ट्रेंथ है, इट मीन्स कि जब वो इंडियन ओशन में जाएंगे, अब होगा क्या, इंडियन ओशन में जाएंगे तो उनको 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 हर जिसे कहते हैं ना, उनको ऑकस के साथ भी इंगेज करना है, उनको क्वाड के साथ भी इंगेज करना है. उनको मालाबार एक्सरसाइजेज भी करनी है वहाँ पे. अभी भी मैं देख रहा था ईयू और कुछ और ममालिक जो है वो इंडिया के साथ नेवल एक्सरसाइजेज कर रहे हैं. फ्रांस, यूएई, इंडिया नेवल एक्सरसाइजेज करते हैं. इंडिया अब होगा क्या, ये पंजाबी कहते हैं इन्हें खिडौने. ठीक है जी. जब गेम में जाएंगे तो जिस जिसके पास अच्छे खिडौने होंगे, वो हम हमारे गांव में होते थे, तो वो लड़का जिसके पास बैटरी वाला खिडौना होता था ना जी, वो बड़ा उसके अंदर बड़ी वो उसको सारे उसकी तरफ देखते थे. ਇਹਦੀ पाइन ट्रेन चलती है, ਇਹਦਾ ਬਟਾਵਾ ਚੱਲਦਾ है, ਇਹਦਾ ये चलता है. राइट नो, दिस इज ऑल अबाउट खिडौनाज. खिडौनाज इन डिफेंस प्रोक्योरमेंट. ठीक है जी. ठीक है जी. अब ये जो राफेल मरीन जेट्स हैं जो कि डसॉल्ट एविएशन जो है वो प्रोक्योर करेगी, तो ये जो मिग-29s हैं ये सारे इनको फारग करेंगे. ठीक है जी. कहते हैं ये साढ़े फ्लाइंग कॉफिन्स हैं, ये रोज़ कोई ना कोई इंडिया का जरा जवान है उन्होंने लै जाते हैं. सो ये कहा जाता है कि ये 22 जो क्या नाम है, सिंगल सीटेड राफेल मरीन एयरक्राफ्ट होंगे और जो 4 होंगे वो ट्विन सीटेड ट्रेनर वर्जन्स होंगे, जो कि इंडियन नेवी इस्तेमाल करेगी. प्योरली फॉर इंडियन नेवी, नॉट फॉर द आर्मी. प्योरली फॉर द इंडियन नेवी डिफेंस ऑपरेशन और एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए. ये आप समझ लें कि सिंगल हैंडेडली इंडिया की जो पोजीशन है वो मजबूत होती जाएगी. मुझे नहीं पता पाकिस्तान के पास इसके अलावा और क्या है, JF-17 थंडर के अलावा और क्या है. हम क्या बात कर सकते हैं, हम इस हवाले से क्या दुनिया को बता सकते हैं कि भाई या कल को हालात ख़राब होते हैं. मैं ज़ाती तौर पे तो ये समझता हूँ कि लिमिटेड स्केल वॉर अंडर दी, आप ये कह लें कि जो आपकी एयरफोर्स और नेवी के रिलेटेड जो है उसकी पॉसिबिलिटी है. ठीक है जी. क्योंकि पाकिस्तान ने समहाउ
جو اپنی گراؤنڈ فورسز ہیں ان کے حوالے سے ایک میسیجنگ کی ہوئی ہے دیٹ پاکستان ہیز ٹیکٹیکل نیوکلیر ویپنس. انڈیا کی ایک شروع سے اپروچ یہ ہے کہ بھائی جان اسی جو ہے نا وی ول ڈیل ایوری تھنگ بٹ وی ول ڈو ایوری تھنگ ود پاکستان بٹ وی ول ناٹ کراس نیوکلیر تھریش ہولڈ. ان کی کراس نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. سو اب پاکستان جو ہے وہ اپنی نیوکلیر تھریش ہولڈ نیچے سے نیچے لے آتا جاتا ہے تاکہ انڈیا کو ہر لحاظ سے روکا جائے. جو ریسنٹ ورژن تھا وہ یہی تھا کہ انڈیا ایک کولڈ اسٹار ڈاکٹرن لے کے آیا ہے 2000 میں تب آئی تھی. اس وقت یہ تھا کہ جی اگر پاکستان ممبئی سٹائل حملے کرواتا ہے، اس وقت یہ الزام تھا کہ جی پاکستان اگر ممبئی سٹائل حملے کرواتا ہے تو انڈیا کو کیا کرنا چاہیے. تو انہوں نے کہا جی ہم کولڈ اسٹار ڈاکٹرن ہے، ہماری جو آفینسو فورسز ہم ان کو انگیج نہیں کریں گے، جو ڈیفینسو فورسز بارڈر پہ بیٹھی ہیں ان کے کچھ 6 گروپ بنائیں گے آئی بی جیز کے نام سے، انٹیگریٹڈ بیٹل گروپس کے نام سے. ان کو ہر گروپ میں 20-20 ہزار بندہ ہوگا اور وہ پاکستان پہ وہ جو ڈیفینسو فورسز ہیں وہی حملے کریں گے. اینڈ دین اس کو وہ اچھا کئی لوگ کہتے ہیں کہ ڈاکٹرن تھی نہیں، کئی لوگ کہتے ہیں یہ ریورس کر لی، کئی لوگ کہتے ہیں چینج کر لی. بہت سارے لوگ اس پہ بہت ساری کمنٹری کر رہے ہیں. کئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف ہیپیتھیٹیکل تھا، لیکن اس وقت یہ بڑی امپورٹنٹ تھی. مجھے یاد ہے جنرل اشفاق پرویز کیانی ایٹ دیٹ ٹائم ہی واز دی آرمی چیف، اور اس نے کہا when one has the capability intention can change overnight. so India has the capability. ان کی انٹینشن کب بدل جائے آپ کو نہیں پتا. آپ اس بات پہ نہیں کہیں گے نہیں ہو نہیں کرنے لگے، نہیں ہو نہ نہیں کرنا، نہیں سانو پتا ہونا نہیں کرنا. او بھائی سانو کیوں پتا ہونا نہیں کرنا. دیر از اے پاسبلٹی، اسٹرانگ پاسبلٹی، اٹ کین ہیپن اینی ٹائم. اٹس انڈیا بھائی، کچھ بھی کر سکتا ہے، ان کے پاس کیپیبلٹی موجود ہے. سو ایوری کنٹری جو جیسے چائنا اٹ نیڈس ٹو بی کیئرفل، پاکستان نیڈس ٹو بی کیئرفل. اب یہ جو چیز ہے اب نیول آرسنل، سو اٹ مینس کا مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں جو فوجیں ہیں، جو گراؤنڈ فورسز ہیں، وہ ریلیونٹ ہوتی جائیں گی. ریلیونٹ تو خیر نہیں ہوتی جتنی بڑی بڑی وہ ہیں، اور وہ نہیں ختم ہوگا. لیکن پھر بھی آپ دیکھیں نا، فرانس کے ساتھ انڈیا کے 25 اینیورسری تھی. ٹھیک ہے جی، انڈیا فرانس اسٹریٹجک پارٹنرشپ، اور یہ 1998 سے شروع ہوئی. ٹھیک ہے جی، جب سے اگر 1947 سے ڈپلومیٹک ریلیشنز اسٹیبلش ہوئے، اور دونوں ملکوں نے جسے کہتے ہیں نا ہائی لیول میوچل ٹرسٹ. اور میرا خیال ہے کہ پاکستان کا فرانس کے ساتھ جو ہائیسٹ لیول ڈائلاگ ہے وہ پتہ کیا ہے؟ فارن سیکٹری لیول. کسی منسٹر کو بھی نہیں ملتے. میری اطلاعات کے مطابق تو ہمارا جو امبیسڈر پیرس میں ہے، بائی دا وے میں بھی اس وقت پیرس میں ہی ہوں، جو ہمارے امبیسڈر پیرس میں ہیں ان سے تو یہاں کے منسٹرز بھی نہیں ملتے. ٹھیک ہے. اور جسے وہ بولتے ہیں نا کہ یہ ایک چیز ہے. انڈیا اور جو فرانس ہے وہ کہتے ہیں جی انٹرنیشنل پیس اور اسٹیبلٹی ہو، ہم مل کے کام کریں گے، ہمارے گلوبل ایمبیشنز ایک ہیں. اور لیکن اصل میں تو فرانس کو نظر آ گیا ہونا کہ تو بولتے بہت پیسہ ہے، ان کو چاہیے ویپن. اور فرانس وہ کنٹری ہے جو اگر آپ ویسے بھی انٹرنیشنل پالیٹکس میں جائیں تو جو امریکہ کا یورپ میں ایک سمجھ لیں اس کو ایٹ لیسٹ ریپلیس کر سکتا ہے. خیر امریکہ کو تو کوئی بھی کہیں بھی ریپلیس نہیں کر سکتا، نہ یورپ میں نہ کہیں اور. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دی امریکنز جو ہیں وہ ہمیشہ فرانس سے بڑا الرٹ رہتے ہیں، بڑا کیئرفل رہتے ہیں. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، اس کی ایک وجہ جو ہے وہ نہیں ہے. مثال کے طور پہ جو فرینچ ہیں، بیکاز ان کی ملٹری اسٹرانگ ہے، وہ یورپ کو چلاتے ہیں، جرمنی کے ساتھ مل کے انڈسٹری اسٹرانگ ہے، اکانومی اسٹرانگ ہے، تو یہ ان کو ہے. سو انڈیا کو یہ ہے کہ اگر ہمیں کوئی آلٹرنیٹ چاہیے پارٹنر ویسٹ میں تو وہ یہ ہے. تو اسی لیے دیٹ از وائی دی امیریکنز دی انڈینز آر پوٹنگ مور ہیئر ان فرانس. سو ان کے لوگوں کو جابس بھی مل رہی ہیں. آپ ادھر فرانس میں گھومیں، آپ کو کہیں نہ کوئی انڈین نظر آ جائے گا، ینگ لوگ. میں کل بھی ادھر بہت ساری جگہوں پہ گھوم رہا تھا اور مجھے بہت سارے انڈینز نظر آئے. جس ہوٹل میں میں ٹھہرا ہوں وہاں پہ بھی بہت سارے انڈینز جو ہے وہ آپ کو نظر آتے ہیں. سو اٹ مینس دے آر ایوری ویئر. ایک ٹرسٹ لیول ہوتا ہے، دیٹ از ہاؤ وہ ایک انڈیا. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ انڈین یوتھ، انڈین جو ینگ لوگ ہیں آئی ٹی سیکٹر میں اور سارے وہ بڑے انگیجڈ ہیں اور دنیا میں بڑی ریلیونٹ فورس ہے، تو آبویسلی ان کی ایک انگیجمنٹ تو ہوتی ہے. اور جس میں یہ کہتے ہیں کہ اب یہ انڈیا اور فرانس کی جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے یہ صرف ادھر تک نہیں ہے. اصل میں انڈیا فرانس کے جو انڈین اوشن اینڈ پیسیفک اوشن میں ان کے کچھ آئی لینڈز ہیں جن کو یہ اپنی اوورسیز ٹیریٹریز کہتے ہیں. تو وہ انڈیا کو کہتے ہیں کہ ہم پیرس میں نہیں بیٹھے ہوئے، ہم تو اس خطے میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہم تو آپ کے نیبرز ہیں. کیونکہ ہم انڈین اوشن میں، ہم پیسیفک اوشن میں، تو ہم تو انڈیا کے نیبرز ہیں.
تو ہمیں یہ وہ کہتا ہے جی ہمیں، اور فرانس کو ایک چیز امریکہ کی یہ بری لگی کہ وین امیریکنز انٹروڈیوس اٹس انڈو پیسفک ڈاکٹرنز اینڈ وین امیریکنز وانٹیڈ ٹو انگیج ود دی انڈو پیسفک دے اگنورڈ یورپ کمپلیٹلی. انہوں نے کمپلیٹلی یورپ کو اگنور کر دیا. اور انہوں نے کیا کیا، وہ سیدھا جا کے فرانس کے پریزیڈنٹ ایمنوئل میکرون نے، ادھر کیا نام تھا یار، آسٹریلیا کے اندر 2018 میں اپنی انڈو پیسفک ڈاکٹرن کر دی. پھر آسٹریلینز نے فرانس سے سب مرینز خریدنی تھی، جو کہ امریکیوں نے پروجیکٹ آسٹریلیا کا کینسل کرا کے تو وہ خود ان کو برطانیہ اور امریکہ نے بیچنی جو ہے وہ شروع کر دی. سو واٹ از امپورٹنٹ ایٹ دا مومنٹ، جو چیز مجھے سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ فرانس جو ہے وہ انڈیا کے ایک بہت قریبی تحادی ہے. ٹھیک ہے جی. اور یہ ایک مضبوط ڈیفنس پارٹنرشپ ہے، یہ کوئی چھوٹی موٹی ڈیفنس پارٹنرشپ نہیں ہے، ایک اسٹریٹجک لیول کی ہے. بھلے انٹرنیشنل سولر الائنس کا ایشو ہو، ان دونوں نے جو ہے وہ انٹرنیشنل سولر الائنس بنایا COP21 کے علاوہ. اس کے علاوہ جسے آپ بولتے ہیں کہ بلو اکانومی ہو، اوشن گورننس ہو، انڈو فرینچ جو کمٹمنٹ ہے آپ کو وہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، مرین ریسورسز ہوں، ریسرچ ہو، اس حوالے سے کافی زیادہ کام فرینچ کیونکہ اس خطے میں انڈو پیسفک میں کافی کام کر رہے ہیں. تو the French want to enhance the capacity and the capability of the Indians. ٹھیک ہے جی. اور وہ کہتے ہیں جی کہ یہ جو وائبرنٹ ہیومن اینڈ اکنامک ایکسچینج ہے دونوں ملکوں کے درمیان. آپ کو پتہ ہے کہ جو 14 جولائی 2023 یہ جو ابھی گزرا ہے، اس پہ جو شانزلیزے میں وہ جو پریڈ ہوتی ہے آرک ڈی ٹرائمف پہ، اس پہ پرائم منسٹر مودی جو تھے وہ ان کے چیف گیسٹ ہیں. ٹھیک ہے جی. آپ کو پتہ ہے کچھ 540 فرینچ کمپنیز اور ان کے باقی جو ذیلی ادارے انڈیا میں کام کر رہے ہیں، جنہوں نے 3 لاکھ انڈینز کو نوکریاں دی ہیں انڈیا کے اندر. پاکستان کی طرح نہیں ہے اگر کوئی بندہ باہروں آ گیا نوکری کرن، ٹھیک ہے، تو اسی انہوں سائی کافر یہودی سمجھ کے مار چھڑنے ہیں. وہ جیسے سری لنکن آیا تو ہم نے کہا انہوں تو فارغ ہو رہا یار ہے تو سانو یہ تمہارے لوگوں کو اس چیز پہ منع کرتا ہے، اس چیز پہ منع کرتا ہے. وہ بندہ جو تھا، وہ جو سری لنکن جس کو مار دیا گیا، وہ پروفیشنل آدمی تھا. وہ کہتا تھا دس از اے ورک فورس، ورک پلیس پہ جو آپ کے جو ورک ایتھکس ہیں وہ اڈاپٹ کرنے چاہیے. ہمارے کو لوگ کہتے ہیں نہیں، ورک ایتھکس کی کوئی بات نہیں ہے، یہ چیزیں یہ ہم پہلے کریں گے، کام جائے بھاڑ میں. سو وہ obviously یہ ایک انڈرسٹینڈنگ. اب 3 لاکھ لوگوں کو نوکری دی. آپ یہ نہیں کہیں گے کہ جی انڈینز نے فرینچ نے ہوتے لمحہ پا لیا، ٹھیک ہے، اور کٹنا شروع کر دیا، مطلب دے ڈونٹ ڈو اٹ. اور اسی طرح سے ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ میں، کلین انرجی میں، جو کہ انڈیا کا بڑا ڈریم ہے کہ 2070 تک ہم اپنے آپ کو، اٹس اے ویری بگ ڈریم بٹ ایون اٹس اے 50 ایئرس فرام ناؤ اینڈ دے کین گو ان ٹو نیو ٹیکنالوجیز، ہیلتھ. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ جب ایمبیشنز دکھائیں گے تو لوگ آپ کو انویسٹمنٹ کریں گے نا. اصل میں تو ایوری باڈی از انویسٹنگ ان انڈیا. اتنی بڑی پاپولیشن ہے، ہر بندہ کہندا یار اتنے تو جا کے لوٹے بھی بیچ دیو. ٹھیک ہے جناب، ادھر تو جا کے لوٹے بھی بیچ دو تو وہ اتنی بڑی مارکیٹ ہے. ٹھیک ہے. اینڈ دین آپ دیکھیں لوٹے جسٹ مثال میں دے رہا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے، کولر واٹر کولر ہی بیچ دو. ٹھیک ہے. لیکن دا پوائنٹ از کہ ادھر ہر چیز کی کھپت ہے، ادھر ڈیفینس اکوپمنٹ کی بھی کھپت ہے، ادھر اکنامک انگیجمنٹ کی بھی چاہیے، ادھر پولیٹیکل انگیجمنٹ بھی ہے. ادھر وہ کہتے ہیں جی ہمارا جو، آپ کو یاد ہے بائیڈن نے ایک ورڈ یوز کیا تھا، کمپریہنسو گلوبل اسٹریٹجک پارٹنرشپ. وہ جو کمپریہنسو گلوبل اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے نا، دیٹ از اباؤٹ دیٹ انڈیا اینڈ دی یونائٹیڈ اسٹیٹس دے آر ٹوگیدر ود ایچ ادر ایوری ویئر ان دا ورلڈ. ٹھیک ہے. سو دیٹ از کائنڈ آف اے ریلیشن شپ ود دا فرینچ اینڈ انڈینس ہیو ان مائی انڈرسٹینڈنگ. اس طرح کا جو ریلیشن شپ ہے وہ ان کے درمیان وہ موجود ہے. سو یہ ایک چیز ہے. اب ہمیں اس میں دیکھنا یہ ہے کہ ہماری تو نیوی، ہمیں کون دے گا ویپنس بھائی؟ سوال تو یہ ہے. سوال یہ نہیں ہے کہ انڈیا کو کون دے گا، انڈیا تو بہت دینا لینا ہے. سانو کون دے گا؟ اساں کتوں لینے نے. ٹھیک ہے جی. اور یہ ہمارے لیے ایک کویسچن ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے ہر روز انسیکیورٹی پیدا ہو رہی ہے. اور کیونکہ ہماری جو جسے کہتے ہیں نا اکانومی ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے، پولیٹیکل انسرٹینٹی ہونے کی وجہ سے ہم ان چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب یہ چیز ہے، یہ کویسچن ہے کہ ہماری جو لیڈرشپ ہے، ٹھیک ہے جی، جسے وہ کہتے ہیں کہ اس کو یہ سوچنا ہے کہ انہوں نے کیا فیصلہ کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. وہ چیز انہوں نے فیصلہ کرنا ہے. وہ کیسے فیصلہ کریں گے ہمارے لیڈرز، کیونکہ ہمارے لیڈرز ہیں. دیکھیں
وہ بیچارے ان کی بیچارے دی کی سٹوری ہے. ایک پاس سے اسٹیبلشمنٹ نہ لڑن ڈے ہم دینے, دوسرے پاس سے وہ پیسے اکانومی جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں, تیسرے عوام کو بھی کچھ ڈلیور کرنا ہوتا ہے, چوتھے انٹرنیشنل ریپیوٹ بھی بنانی ہے, پانچویں اپنے کیس بھی ختم کرنے ہیں. پاکستانی لیڈرشپ کو تو قسم سے کبھی کبھی سلام سلوٹ کرنے کو دل کرتا ہے, پھر بیچارہ لٹنا بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جتنا زیادہ لوٹیں گے اتنا زیادہ وہ اگلا الیکشن اچھے سے لڑ سکیں گے. اپنے لوگوں کو وہ کہیں گے کھاؤ پیو لٹو, ٹھیک ہے, بیکاز دیٹ از یور رائٹ, بیکاز یو آر گوئنگ ان جیلز, اور آپ کا یہ حق ہے لوٹنا. ٹھیک ہے. سو یہ چیزیں, ایک ہمارے پاکستان کے منسٹر نے تو آن ایئر ٹی وی میں کہہ دیا تھا, اس نے کہا یار یہ کرپشن کرنا ہمارا کوئی حق نہیں ہے. بعد میں اس کو پارٹی سے اور فیڈرل منسٹری سے فارغ کر دیا گیا تھا. سو یہ چیزیں جو ہیں دے آر دیر. اینی ہاؤ لیٹس سی کہ یہ ہاؤ دیز میرین جو رفیل ہیں, how they are going to enhance India's capacity and capability, and how they are going to impact Pakistan. It's a defense. Thank you.